अजीजा ने मैंने आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज 14 अप्रैल 2026 है। पहले मुझे लगता था कि हमारे जो बाबे हम फौज के अंदर जरदालों को कहते हैं, ये शैतान के चीले हैं यार, कसम से ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिस तरह कहते हैं वो यजूज मजूज ने तो आना है ना, चाइना ने आना ही आना है, वो कुरान लिखा हुआ है यार, तुम अजीब गल्ला करते हो मजाक के अंदर, मजाक में क्या क्या लगते हैं इस बात के ऊपर। लेकिन अब मुझे लगता ये है कि ये शैतान के चीलों के भी उस्ताद हैं। इसलिए सबसे बड़ा बाबा जो कि इस वक्त बैठा हुआ है, चाचू विस्की हमारा आसिम मुनीर साहब जो है वो फेल मार्शल साहब, मैं फेल मार्शल बोलता हूँ, लोग कहते नहीं फेल मार्शल बोला करें, लेकिन वो हकीकी तौर के ऊपर उनका नाम फौज ने खुद द डिसीवर रखा, धोखा देने वाला, दज्जाल। मतलब कि अब ये शैतान के चेलों का भी ये उस्ताद है, इसमें कोई शक नहीं है। इनकी जो पॉलिसी चल रही है कल मैंने बताई थी, लेकिन आप लोग इंटरेस्टेड ज्यादा जो है वो गलीजा फारूकी के कच्चे के अंदर ज्यादा आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन बहरहाल आपके बच्चों का जो फ्यूचर जहां पे है उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वक्त से कुछ फैसले कर सकते हैं अपने लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। और अपने फैसले अगर आप कर लेंगे तो बेहतरी आ सकती है आपके मुस्तकबिल में, मुल्क के मुस्तकबिल में। लेकिन बहरहाल फैसला आपके पास है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। हमारा तो काम है कि आपको हकीकत बता दी जाए खुल के। इस वक्त टू प्रॉन्ग के ऊपर गेम की जा रही है। एक तरफ तो मुत्तहिदा अरब अमीरात और सऊदी अरब की जो राइवलरी है वो तो मैं आपको 3-4 महीने से मैंने खोल के बताई। सबसे पहले पाकिस्तान में तो कम से कम कोई भी, इंडिया में भी कोई नहीं बात कर रहा था इसके ऊपर। मैंने सबसे पहले आपको खोल के बताई, वीडियोस के अंदर आप जाएं, आपको रेफरेंस मिल जाएंगे। लाइन के साथ लगा हुआ है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात का जो मामला चल रहा है पूरे के पूरे खित्ते की इजारादारी के लिए है, जिसमें पाकिस्तान दोनों तरफ खेल रहा है। और पाकिस्तान को मैं आपको बता रहा था 3 महीने पहले भी कि साइड आखिर में चूज करनी पड़ेगी और पाकिस्तान उसी साइड को चूज करेगा जो ज्यादा डॉलर है, जिसके पास, सऊदी अरब के पास ज्यादा डॉलर है ना जी। तो वो उन्हीं को उन्होंने आखिर में चूज किया और पाकिस्तान का 25 मैकेनाइज्ड डिवीजन यमन के बॉर्डर के ऊपर। और वो शाह सुल्तान, कल मैंने आपको बताया था, लोग कह रहे थे कि यार वो प्रिंस अब्दुल अजीज किंग अब्दुल अजीज एयरबेस जो है जी, उसके ऊपर एक सिंबॉलिक डिप्लॉयमेंट की गई है। ईरान को वो फेस, पर्शियन गल्फ को फेस करता है, लेकिन वो सिंबॉलिक है सिर्फ, ठीक है। वो इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। 2 स्ट्रेटजियां इस वक्त बाबे चला रहे हैं। एक तरफ स्ट्रेटजी ये चला रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमीरात के खिलाफ जो है वो मैसिव एक प्रोपेगेंडा कैंपेन लॉन्च की गई है ISPR की जानिब से और ISI की जानिब से। और अपने वही टिपिकल जो है वो, और ऑफ कोर्स जो इस वक्त फार्म 47 चपड़ासियों की हुकूमत है उसके तरफ ISPR की जानिब से लाल टोपी वाले जो हैं वो बांदर, उनको लॉन्च किया गया। और जो शहबाज शरीफ फॉर्म 47 हुकूमत है उसकी तरफ से डेंटानिक वाले बांदर का जो है वो प्रोग्राम लॉन्च किया गया। उसके ऊपर मैं आता हूं। लेकिन अब दूसरा प्रॉन्ग ये है कि अमेरिका को भी तो जाहिर बात है अभी भी वो सुपर पावर है, उन्होंने भी जरा वो जो है ना, जो इस वक्त सदर ट्रंप के हालात हुए में बदमस्त किस्म के, बदमस्त हाथी जिस वक्त चलता है ना तो फिर चूटियां मोटियां कुचली जाती हैं, तो इनको रगड़ा किसी भी टाइम लग सकता है। उनको भी मुकम्मल कौम के साथ साथ फुदू लगाना है कि ईरान का कसूर है कि टॉक्स नाकाम हुई हैं और ईरान के खिलाफ बातचीत भी करनी है, लेकिन अंदर खाते पीछे से बीजिंग से डिक्टेशन आ रही है, क्योंकि इन्होंने डिसाइड, बाबों ने कर लिया कि भाईजान यजूज मजूज आना ही आना है, तुसी किहड़ियां गल्लां कर दियो। वो लिखे हुआ है यार, कुरान में लिखे हुआ है, मजाक में करते हैं, लेकिन बहरहाल नाउजुबिल्लाह आप इनका इतना ही ईमान है। लेकिन उनको पता है कि पाकिस्तान की जो कौम है वो तो ज्यादातर दीनदार लोग हैं, सादे लोग भी मौजूद हैं, उनसियत और मोहब्बत करते हैं अपने मजहब के साथ, मजहबी किस्म के लोग हैं। इसीलिए मस्जिदों के मंबर काबू करके जुम्मों के खुतबों के जरिए ये काम उनको कंट्रोल किया जा रहा है। अब 2 बड़े नैरेटिव जो हैं वो चलाए जा रहे हैं इस वक्त। 2 बड़े नैरेटिव जो इस वक्त चलाए जा रहे हैं अजीज़ान मन, वो क्या है? अगर पहले उसको मैं आपको दिखा दूं, जो अब ये मैं अपने पास से कोई एनालिसिस नहीं दे रहा हूं, ये 100% वेरीफाइड बातचीत है, नहीं तो मुझे कोई शौक भी नहीं था ये बात करने का। एक तरफ जो नैरेटिव चलाया जा रहा है वो द यूजुअल सस्पेक्ट है जाहिर हामिद साहब, जिनको लाल टोपी वाला कहा जाता है। लाल टोपी वाले साहब जो हैं वो सऊदी अरब में मुशर्रफ के दौर में पकड़े भी गए थे, उनको काफी इनका लितर पोला हुआ था सऊदी अरब के अंदर, और फिर ISI इनको छुड़वा के वहां से लाई थी। लेकिन अब ये फिर सऊदी अरब की हमायत के अंदर मुत्तहिदा अरब अमीरात के खिलाफ जो बयानियां बना रहे हैं, ये बहरहाल एक जेन्युइन बयानियां बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब से डॉलर ज्यादा आ रहे हैं। बात समझा करें ना आप लोग। और यमन के ऊपर जो असल फौज की डिप्लॉयमेंट है 25 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड की, 25 मैकेनाइज्ड डिवीजन की, जो असल डिप्लॉयमेंट है वो यमन वाली साइड पे, क्योंकि रेड सी कॉरिडोर और वो रेड सी और यमन को फेस करी है, जहां पे मुत्तहिदा अरब अमीरात और इसराइल ने गड़बड़ मचाई हुई है उनको कंट्रोल करने के लिए कि यार वो वहां से सऊदीया को तंग ना करें। तो वो इसराइल और UAE सेंट्रिक है, जो कि एक जनरल बातचीत है।
لیکن کیونکہ پاکستان کی قوم جو ہے ان کے اوپر انفلوئنس، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں اشرافیہ کے بھی پراپرٹیز بے تحاشا اربوں روپے کی جائیدادیں خود مانتے ہیں کہ دبئی کے اندر پڑی ہوئی ہیں، تو ان کو پریشر انٹرنل آ سکتا ہے. تو اس لیے وہ لوگ جو پیسے والے لوگ ہیں، انفلوئنشل لوگ ہیں، ان کو ہمیشہ سے ڈرایا گیا ہے، مولویوں سے ڈرایا گیا. ٹھیک ہے، اگر ایک زمانہ تھا نون لیگ والے بھی جو ہے نا وہ بھتا جو ہے وہ جا کے ٹی ٹی پی کو دیا کرتے تھے، تحریک طالبان پاکستان کو دیا کرتے تھے، ان کا ترا نکلتا تھا، ابھی بھی نکلتا ہے. ابھی بھی آئی ایس آئی نے بھی ڈرانا ہوتا ہے، نون لیگ کو بھی قابو کرنا ہوتا ہے، تو انہی کے ذریعے اپنے پراکسیز کے ذریعے کرتی ہے، جو ملیٹنٹ پراکسیز کی گیم چل رہی ہے. پوری دنیا مانتی ہے یار، آپ مانو نہ مانو یا کوئی اور مانے نہ مانے کیا فرق پڑتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے، خود بھی مانتے ہیں کہ ہاں ہم کر رہے ہیں. لیکن جو پراکسی چلائی جا رہی ہے، جو نمبر 1 لال ٹوپی والے کے ذریعے جو بات کی گئی ہے، اب یہ مجھے 100% کنفرم کر کے میں نے 2-3 لوگوں سے چیک کیا ہے کہ آئی ایس پی آر انفارمیشن آپریشن کی طرف سے نیریٹو دیا گیا ہے، اور یہ صاحب جو ہیں یہ چلا رہے ہیں اس کو. یہ پہلے آپ سن لیں کہ یہ کیا بات کریں، پھر میں اگلی کہانی کے اوپر بھی آتا ہوں. یہ سنیے جی، انہوں نے کیا بات چیت شروع کی ہوئی ہے. یو اے ای کو ٹارگٹ کر کے بات کی جا رہی ہے اسی سلسلے کے اندر جو ملٹری ڈپلائمنٹ ہوئی ہے، میں نے آپ کو بتایا اس سلسلے کے اندر. یہ پہلے سن لیجئے پھر آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا. صرف 26 سیکنڈ کا کلپ ہے ٹوٹل، سنیں. متحدہ عرب امارات بکواس کر رہا ہے، اس کو بکواس کرنے دیں، اس کے دانت وانت توڑ کے پرے کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پیسے واپس مانگتا ہے یا ہمارے لوگوں کو باہر نکالتا ہے. وہ ظلم کر رہے ہیں، کرنے دیں، وہ ختم ہونے والے ہیں، ان میں کچھ نہیں ہے. متحدہ عرب امارات اب اپنے وزن کے نیچے گرے گا، وزن سے نیچے گرے گا، اس کو نہیں سنبھالنے کی ضرورت، وہ خود ہی تباہ ہونے والے ہیں. یہ اونٹوں پر بیٹھا کرتے تھے، پھر اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے. ان کے بچے بھی اونٹوں پہ بیٹھیں گے، چند دنوں میں دیکھ لیں گے آپ انشاءاللہ، فکر نہ کریں، اس کی بکواس کی پرواہ نہ کریں. متحدہ عرب تو ایک طرف تو یہ آئی ایس پی آر کا بیانیہ ہے جو چلایا جا رہا ہے، اور بالکل یہ بیانیہ میں نے آپ کو بتا دیا. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ دونوں طرف کھیل رہے تھے. اب یہ صاحب جو ہیں یہ سعودیہ سے چھتر کھا کے آئے تھے، یہ سعودیہ کی جو شاہی خاندان کے خلاف بات کرتے تھے. اب کیونکہ بیانیہ نیریٹو شفٹ ہو گئی ہے، پریزیڈنٹ محمد بن زید جو ہیں ان کی گود سے اور ان کے پیروں سے اوپر اٹھتے نہیں تھے عاصم منیر صاحب، رحیم یار خان کا شکار اور شہباز شریف، لیکن انہوں نے اپنے ڈالر واپس مانگے اور انہوں نے کہا کہ یار ہمارے ساتھ ہو یا سعودیہ کے ساتھ ہو، ود اس اور اگینسٹ اس. ظاہری بات ہے کہ وہ اب نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ الائنڈ ہے، تو وہاں تو یہ جا بھی نہیں سکتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے بھی تھے، اور اسرائیل کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ان کے ذریعے چل رہی تھی، مسلسل چل رہی تھی. اسی لیے اسرائیل کے اخبارات جو ہیں وہ چھاپ رہے تھے کہ عاصم منیر ہمارے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے، یہ بات چیت کی جا رہی تھی. لیکن اب دوسری طرف اب یہ جو گیم چلائی جا رہی ہے، اب ظاہری بات ہے کہ کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ الائنمنٹ ہو گئی، اور وہ ایک نیچرل الائنمنٹ ہے، کیونکہ سعودی عرب کی امریکہ کے ساتھ بھی انفلوئنس ہے اور چائنا کے ساتھ بھی انفلوئنس ہے. جو نیا ایکسس بن رہا ہے، جس کے اوپر ہم نے کل لائیو سٹریم میں بات کی تھی کہ نیا ایکسس جو ہے اس میں جو اوپن پارٹنرز ہیں وہ چائنا، سعودی عرب اس کے اندر شامل ہے. لوگ کہتے ہیں جارڈن کی بات کریں، جارڈن دونوں طرف ہی کھیلتا ہے، لیکن اس ایکسس میں جارڈن بھی ان کے ساتھ شامل ہے، قطر بھی ان کے ساتھ شامل ہے، اور سائلنٹلی ایران بھی ان کے ساتھ شامل ہے. تو پاکستان نے تو ساتھ ملنا ہے، کیونکہ پاکستان کا قرضہ جو ہے جو متحدہ عرب امارات والا ہے وہ سعودی عرب اور قطر اتار رہا ہے، اور پاکستان کی فوج کو ڈالر دے رہا ہے. پورا کا پورا ڈویژن جائے گا، ہر سال تبدیلی ہوتی رہے گی، بڑے ٹھیک ٹھاک لوگ امیر ہو جائیں گے. تو یہ ڈالر کی کہانی ہے، ٹرانزیکشن ہے، ٹھیک ہے، مرسنری مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ انہوں نے اب بابوں نے ڈیفائن کر دیا، جنرلوں نے، کہ بھائی وہ ہمارا جو ہے وہ ایک طرف سے یجوج مجوج نے آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے، وہ فیوچر ہے دنیا کا، اور دوسری طرف ڈالر سعودیہ سے آ رہا ہے، اس لیے خادم الحرمین الشرفین. یہ ٹوٹل ڈراما جو دوسری طرف چل رہا ہے، جو آئی ایس آئی نے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ اب آگے بات کرنی ہے، اس میں ان کو خیال یہ بھی رکھنا ہے کہ امریکہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس کو کہیں سمجھ نہ لگ جائے کہ ہم جو ہے ان کو کٹ آف کرنے والے ہیں، ان کا ہم پتہ کاٹنے والے ہیں، کچھ سالوں بعد ہی صحیح، لیکن ہمارا خرچہ پانی ادھر سے چل رہا ہے. امریکہ سینکشن لگا دے تو چائنا تک کو تکلیف ہوتی ہے، بھائی چائنا کی اکانومی کو بھی متاثر ہو سکتی ہے، تو اس لیے ان کو بھی راضی رکھنا ہے. اس لیے یہ پورے کا پورا ایکسس، ایک پورے کا پورا میکینزم چلا رہا ہے، جس کے تحت ایک نیا جو پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے وہ بھی چلایا جا رہا ہے. میں پہلے پروپیگنڈا بتا دوں، اس کے بعد، اور صرف پاکستان سے نہیں چلایا جا رہا، پاکستان میں ڈومیسٹک آڈینس، ملا کریسی، ملا ملٹری الائنس، ملا جو بھی بات کرتا ہے وہ یو ایس ایمبیسی لکھ کے واشنگٹن ڈی سی بھجواتی ہے. تو وہ کیا ملا بات کر رہا ہے وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا. سعودی عرب سے کیا بات چیت اسرائیل کو فیڈ کر کے وہاں پہ چھپوائی جا رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور حقیقت گراؤنڈ کے اوپر کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. خوش بتایا جا رہا ہے کہ ایران کا قصور ہے، ٹوٹل قصور ایران کا. پاکستان کی فوج اس وقت جا کے سعودی عرب بیٹھ گئی ہے کیونکہ انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کرنا ہے. سعودیہ کو بھی پتا ہے کہ اتنا مسئلہ اب امریکہ کا نہیں رہ گیا کہ 1990s والی گلف وار کی طرح گراؤنڈ انویژن ایران کی جائے، لیکن وہ بھی کہانی ڈال رہے ہیں. پہلے پاکستان کا، اور یہ میں اپنے پاس سے کوئی انالیسس میں آپ کو بتا دوں، میں نے ویریفائی کیا ہے کہ
یہ مولوی صاحب, مجھے مولوی صاحب کا نام نہیں پتا, یہ اس وقت پاکستان نے اس قسم کے بہت سے اہل سنت الجماعت کے میڈیا نے ریلیز کیا ہے, اور یہ اس طرح کے بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ کراچی بیسڈ ان کی فنانسنگ ہے جو آئی ایس آئی نے پالے میں ہے, اور آئی ایس آئی کے آرڈرز کے اوپر میں نے ویریفیکیشن کرنے کے بعد ذمہ داری کے ساتھ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ بیانات جو ہے وہ جاری کیے جا رہے ہیں. کیا بیانات جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ امریکہ رپورٹ بتائے واشنگٹن ڈی سی کو, یہ کیا بیانات جاری کیے جا رہے ہیں پہلے آپ سن لیں, یہ زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے, یہ بھی 54 سیکنڈز کی ہے ٹوٹل, پہلے سنیے پھر میں آگے بتاتا ہوں آپ کو. اپنا حرمس کیا ہے؟ اپنا حرمس کو اگر امریکہ فتح کرنا چاہے اور لینا چاہے, یہ صرف آدھے گھنٹے کا کام ہے, آدھے گھنٹے کا. وہ تہران کو مار رہا ہے, وہ ادھر حملے کر رہا ہے, یہ ادھر کر رہے ہیں, یہ اپنا حرمس کیوں نہیں لے رہا؟ یہ پوری ایک پلاننگ ہے, یہ پوری ایک منصوبہ بندی ہے, یہ پوری ایک سازش ہے, یہ اسلامی ممالک کو نیست و نابود کرنے کا طریقہ واردات ہے جس میں یہ سارے کردار ملوث ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں, پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا, سعودیہ سے اسلام آیا تھا, تم الٹے بھی لٹک جاؤ. نہ مکہ اور مدینہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہو, اور نہ مکہ اور مدینہ کی بنیاد پر بننے والے پاکستان کا کچھ بگاڑ سکتے ہو. دنیا کے نقشے پہ کوئی زمین کا خطہ رہے یا نہ رہے, مکہ بھی رہے گا, مدینہ بھی رہے گا, اور پاکستان بھی رہے گا. کیا بات ہے. اپنا حرمس کو اگر امریکہ فتح کرنا چاہے اور لینا چاہے, یہ صرف دیکھو جی بات سیدھی سی ہے, منو ڈالر دکھا میرا موڈ بنے. ملا ملٹری الائنس کو ڈالر دکھا دیا گیا ہے سعودیہ کا, اب ان کا موڈ بن گیا. اب یہ دوبارہ سے جو ہے وہ حرمین شریفین کی بات پہ شروع ہو گئے ہیں, لیکن گراؤنڈ کے اوپر, اور سعودی عرب کے ساتھ ہیں کیونکہ سعودی عرب کا واشنگٹن ڈی سی کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے, اور واشنگٹن ڈی سی کے اوپر انفلوئنس سعودی عرب کا ہے. سعودی عرب کے اندر جس قسم کی بات چیت ہو رہی ہے عزیزان من, وہ کیا ہو رہی ہے, اور پوری دنیا کو امپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے اوپر میں آپ کو جو ہے وہ دکھانا چاہوں گا. یہ آپ دیکھیے, یہ اسرائیلی اخبار ہے N12, بہت بڑا ان کا مشہور اخبار ہے. یہ N12 اسرائیلی اخبار کے اندر یہ جو ہے یہ آرٹیکل چھپا ہوا ہے. اب ظاہری بات ہے ہیبریو کے اندر چھپا ہوا ہے, اس خاتون نے چھاپا ہے. میرے پاس اس کا ترجمہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے, میں آپ کو یہ ترجمہ پڑھ کے سنا دوں, آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. پورا آرٹیکل میرے پاس موجود ہے کہ سعودی عرب کی شاہی خاندان کے ایک ذرائع نے N12 کو بتایا ہے کہ کوئی اور بھی طریقہ کار نہیں ہے, حل نہیں ہے موجودہ جنگ کا, ماسوائے اس کے کہ ایران کے اندر جو ہے وہ زمینی جنگ لے کے جائی جائے, زمینی حملہ کیا جائے, لیکن عراق کی طرح کیا جائے, لیکن گورنمنٹ کا آلٹرنیٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جائے, ایک رجیم چینج کی جائے. اور وہ کہتے ہیں کہ in the shadow of the collapse of the trade talks and tension in Pakistan, جو collapse ہوئی ہیں ٹریڈ ٹاک کی اور ٹینشن پاکستان کے اندر جو ہو رہی ہے, ریاض یہ چاہتا ہے, ریاض یہ بلیو کرتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس کا کوئی بھی جو ہے وہ حل نہیں نکلا ابھی تک. ٹھیک ہے, پیس ٹاکس میرے خیال میں کہنا چاہ رہے تھے, یہ آٹو کریکشن نے ٹریڈ ٹاک کر دی ہے. A source in Saudi royal family expresses concern that Iran has become more aggressive toward us. اور وہ کہنے کہ ایران سعودی عرب کے مزید خلاف ہو گیا ہے. اگر خلاف ہوا تھا نا تو یوکرینینز وہاں پہ آئے تھے, انہوں نے میزائل اٹیک کیے تھے. پاکستانی وہاں پہ آئے ہیں نا, جو شاہ عبد العزیز بیس کے اوپر, جو کہ ابنائے ہرمز کے اوپر ہے, پرشین گلف کے اوپر ہے, وہ اس کو بھی ہٹ کر دیتے. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی اوور تھرو صدام حسین سٹائل کے اندر ہونی چاہیے, لیکن آلٹرنیٹو جو ہے وہ ذرا ڈفرنٹ ہونا چاہیے. اب کہانی یہ ہے کہ بھائی پتا تو سعودیوں کو بھی ہے کہ امریکہ کا اب یہ مسل نہیں ہے جو آج سے 35 سال پہلے تھا, 36 سال پہلے تھا جب وہ عراق کے اوپر چڑھ دوڑے تھے. اب وہ مسل نہیں ہے, اس قسم کا مسل نہیں ہے, اتنا پیسہ نہیں ہے. امریکہ میں انفراسٹرکچر ٹوٹ رہا ہے, سب سے پوری دنیا کو پتا ہے. انفراسٹرکچر فیل ہو رہا ہے, جو امریکہ میں مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے. صدر ٹرمپ نومبر میں کھڑکایا جائے گا اگر اس جنگ کے اندر آتا ہے, اور اس طرح کی جنگ کرنے کے لیے کانگریس کا اپروول چاہیے, جو کہ صدر ٹرمپ کو نہیں مل رہا. اسی لیے وہ کہہ رہا ہے جے ڈی وینس نو کدے آسم منیر دی گل سن رہا ہے. پتہ بھی ان کو چل جاتا ہے جانے سے پہلے کہ یہ بابے پھدو فکس کر رہے ہیں, لیکن یہ پھر بھی جو ہے چلے جاتے ہیں. ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کیوں, کیونکہ امید ہے کہ یار کسی طرح گل مک جائے. اسرائیلیوں کو بھی پتا ہے کہ ہمارا سروائیول اسی میں ہے کہ امریکہ جنگ کے اندر انوالو رہے, اس لیے کہانی ڈال رہے ہیں. اور اسی لیے اسرائیلی اخباروں کے اندر جا کے سعودی رائل سورسز کو کہہ کے کہانیاں چھپائی جا رہی ہیں کہ یار سعودی تو چاہتے ہیں کہ آپ آ جائیں ذرا اٹیک کر لیں. اصل میں تو وہ ان کو پتا ہے کہ ان کی جرت ہی نہیں ہے کہ یہ اٹیک کر سکتے ہیں. مطلب بتا رہے ہیں کہ سعودیہ بھی ایران کے خلاف ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, مان لینے تھوڑی گل بھائی جی, مان لینے کہ سعودیہ آپ کہتے ہو جی کہ ایران کے خلاف ہے,
اچھا ٹھیک ہے جی, اگر سعودیہ ایران کے خلاف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سعودیہ کا ڈیفنس ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بھی جو ہے وہ ایران کے خلاف ہے. یہی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان میں جو اس وقت ڈنٹونک والا جو باندر ہے اس کا جو میڈیا سیل ہے, اچھا جی والا میڈیا سیل جو ہے وہ تو یہی بتا رہا ہے کہ ایران کا سارا قصور ہے اور ہم نے تو ایران کو چھوڑنا ہی نہیں ہے, اور ایران کی ایسی کی تیسی اسی پھٹے چک دیاں گے, ایران نال اسی متھا ٹیک دیں گے, اوئے ہم نے سعودی عرب ہم گئے اس لیے کہ ہم نے ایران کے ساتھ مٹھا ٹیکنا ہے, اس لیے گئے. ٹھیک ہے, گراؤنڈ کے اوپر سچویشن کیا ہے, جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. ان سالوں کو یہ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. المیادین انگلش ہے, اس کی آپ دیکھ لیں کہ 13 اپریل کی گزشتہ روز کی جو رپورٹنگ ہے وہ ان کی اپنی حقیقت جو ہے اس سے پردہ ہٹا دیتی ہے, ان کی 2 نمبری سے پردہ ہٹا دیتی ہے. آپ کو کلیئر کٹ پتہ چل جاتا ہے کہ کہانی چل کیا رہی ہے, وچلی گل کیا ہے. ٹھیک ہے, تو وچلی گل یا حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں اگر ایران اتنا ہی بڑا دشمن ہے تو یہ آپ کو ثبوت نظر آ رہا ہے کہ ایرانین سرکاری میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان ٹرانزٹ کوریڈور جو ہے وہ آفیشلی اب کھل گیا اس جنگ کے دوران. چائنا کا جتنا بھی سامان گوادر پہ آ رہا ہے وہ بذریعہ ایران سینٹرل ایشین ریپبلک جا رہا ہے, اور جو فیوچر انرجی ہے ایران سے نہ آئے وہ بھی فیوچر انرجی جو پوری دنیا کی ہے وہ سینٹرل ایشیا کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی, اور سینٹرل ایشیا میں یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ جناب ہماری پہلی کمرشل شپمنٹ پاکستان سے ازبکستان ایرانین ٹیریٹری سے ہو کے گزر گئی ہے. بتاؤ مجھے یار, ادھر ان کے مولویوں کے ڈرامے اپنی قوم کو بھی پھدو لگا رہے ہیں, امریکہ کو بھی پھدو لگا رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شیطان کے چیلوں کے بھی استاد ہیں ہمارے بابے. کہانی کیا ڈال رہے ہیں آپ دیکھو, کہانی چیک کرو ان کی, اور قوم کو اندر کس طرح پھدو فکس کیا ہوا ہے. وہ تو میں سہیل افریدی کے میں نے بہت جو ہے نا وہ خاموشی اختیار بڑے عرصے سے رکھی ہوئی تھی, میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دے رہا تھا اور مارجن بھی دے رہا تھا, سب دے دیا. آج اس کا کچا چھٹا بھی ہم کھولنے جا رہے ہیں, بس بہت ہو گیا. تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اندر کی وچلی گل کیا ہے, ثبوت کے ساتھ بات کر رہے ہیں نا جی, ہوا میں بات نہیں کر رہے کہ بھائی پیچھے ماسٹر پلان جو ہے وہ چائنا کا چل رہا ہے. انہوں نے جانا ہے چائنا کے ساتھ, یہ سودا مکا چکے. ان کو پتا ہے, اگر یورپ کو پتا ہے, اگر پوری دنیا کو پتا ہے کہ یار چائنا بڑی تیزی کے ساتھ گرو کر رہا ہے اور نیکسٹ پاور جو نیکسٹ ڈور ہے, نیکسٹ امپائر ہے وہ چائنا ہے, تو یہ گیٹیاں سیٹ کر رہے ہیں اپنی پہلے سے. تو چائنا کا تو پاکستان نیکسٹ ڈور نیبر ہے, اور پاکستان نے تو ان کو کافی عرصے سے بیک برنر کے اوپر ڈالا ہوا تھا. لیکن اب ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کوشش تو پوری کی جا کے کہ ٹرمپ سے کسی طرح ڈالر مل جائیں, الٹا ان کو اپنی جیب سے دینا پڑا. امریکہ میں روزویلٹ ہوٹل ان کا اثاثہ تھا, اور ان کے پاس ریمیٹنس ہے. 2 چیزیں ٹوٹل پاکستان کے پاس, پاکستان کے بابوں پاس ٹوٹل 2 چیزیں ہیں جو بیرون ملک اثاثے ہیں سرکاری. روزویلٹ ہوٹل سب سے بڑا اثاثہ اس کے اندر, باقی امبیسیاں ہی ہیں, امبیسیاں بیچو گے جا کے ابھی اپنی. اور دوسرا جو برین ڈرین نہیں ہے, یہ برین گین ہے. ڈیری اسلام آباد کے گٹر کا ڈھکن کہتا ہے, مطلب زبردستی مار کوٹ کے لوگوں کو باہر بھجواؤ, وہ بھی دبئی سے ابھی یو اے سے واپس آؤ گے تو پتہ نہیں کتنا پیچھے بچے گا, اور سعودیہ ان کو اپنے پاس بلائے گا نہیں بلائے گا یہ تو بات کی بات ہے, وہ تو وقت بتا دے گا, دگس دیا دے میدان. لیکن برین ڈرین کر کے برین گین نہیں ہے, برین ڈرین جو ہے وہ اصل میں ڈالر گین ہے. ریمیٹنس بھیجتے ہیں اگلے, جا کے اپنے گھر والوں کو باہر سے کما کے بھیجتے ہیں. پاکستان میں نوکریاں نہیں ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں, باہر محنت مزدوری کر کے شیخوں کے ٹھڈے کھا کے یلا سن کے ان کی ڈالر بیچتے ہیں. اور وہ ڈالر اصل میں ریمیٹنس ہے جس کی بیس کے اوپر انہوں نے کرپٹو کرنسی کھڑی کی ہے, اور کرپٹو کرنسی کا سودا انہوں نے مکایا جا کے ٹرمپ کے. بھائی یہی چیز 2 آپ کے پاس ہے, روزویلٹ ٹائپ ہوٹل وہ آپ نے بیچ دیا, ان کو دے دیا عوام کا اثاثہ, اور ریمیٹنس کے بیس پہ کرپٹو بنا کے ان کے ساتھ سودا مکا رہے ہو, اور آپ کے پاس دینے کو کچھ ہے ہی نہیں. جو تھا وہ اگلوں نے لے لیا. او بھائی اگلوں نے آپ کو ٹون کے رکھا ہوا, آپ سمجھتے ہیں آپ بڑے سیانے بابے, آپ سے انہوں نے سب کچھ کھچ لیا اور دیا آپ کو کیا خوٹا. اگر کچھ انہوں نے دے بھی دیا ہوتا نا تو پھر بھی یہ چائنا کو جو ہے نا چڑھی کرا جاتے, کیونکہ they were in double mind. اب یہ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو لکھا ہوا ہے, تو قرآن لکھا ہے یہ جوج میں جانا ہے جی استغفر اللہ. میں معذرت کے ساتھ مذاق کے اندر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یار, اندازہ کرو یار. لیکن this is what they say. اور یہ اب ان کا پلان ہے کہ بھائی اب ہم نے چائنا کے ساتھ جانا ہی جانا ہے.
چائنا کو یہ بات چیت وہ کر رہے ہیں کہ جی ہمارا قرضہ مرضہ چک لیں بس امریکہ, اور فوری طور پہ نہیں ہو سکتا یہ کام, مجھے بھی پتا, آپ کو بھی پتا ہے, یہ گریجول پروسیس ہے. اگلے انہوں نے 10 سالہ منصوبہ بنایا ہوا ہے, آہستہ 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 سکون سے کریں گے کام یہ. اور پاکستانیوں کا پوچھو کہ کیا ان کا کیا بنے گا, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں, بھائی جو اکنامک کوریڈور کے رستے میں پنچر کی دکانیں پاکستانی لگائیں گے, ٹائر شاید پنچر ہوں گے ٹرکوں کے, آپ لوگ پنچر کی دکانوں میں آپ کا فیوچر ہے. رستے میں ہوٹل شوٹل جو ہے وہ انڈو چائنیز فوڈ ٹائپ چائنیز کھانے مانو کے وہ بنا لیجیے گا, اس سے آگے آپ کی گیم نہیں ہے. اور ہاں 28ویں ترمیم کے اندر کل میں نے آپ کو بتا دیا کہ بابوں کا اصل پلان کیا ہے کہ چائنا اگر قرضہ اٹھائے گا تو ریونیو جنریٹ کہاں سے کرے گا. 28ویں ترمیم میں شہروں کا جو ریونیو ہے وہ فیڈرل ٹیریٹری کے تحت ان کے پاس جائے گا, کیونکہ چائنا دیتا ہے تو 50% 100% پروفٹ اوپر یا کمیشن سود لیتا ہے جو بھی دیتا ہے. تو آہستہ آہستہ چائنا سے کیونکہ آ رہا ہے مال, امید بھی ہے, تو یہ اب اس طرف جا رہے ہیں. اور اصل کہانی یہ, لیکن امریکہ کو ناراض بھی نہیں کرنا, اس لیے خودو فکس کرنے کے لیے کہانیاں ڈال رہے ہیں. مولا کریسی کو لانچ کیا ہوا ہے, اور مولا کریسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ لال ٹوپی والے اور باندر اور ڈنٹانک والے باندر لانچ ہوئے ہیں. ابھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے کیا گیم ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ موقع ہے, اور میں اگلی ویلاگ کے اندر سہیل افریدی کا کچا چھٹا سارا کھول رہا ہوں, آپ ان لوگوں کو کہہ سکتے ہیں بندے کے پتر بنو, تمہیں ووٹ دیے, عمران خان کی 85% آنکھ ضائع ہو گئی ہے, آتا ہوں میں اس کے اوپر اگلے ویلاگ کے اندر, اور تم غیرت شرم حیا کرو, اپنا مال پانی بنانے سے آگے ہی نکلو. لیکن نہیں, اس کے اوپر یہ نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہ اپنے جو ہے وہ ٹن ٹکور پروگرام کے اندر چل رہے ہیں, لیکن ان کو کال آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے, ان کو جگانا بہت ضروری ہے. پاکستان میں اگر جمہوریت ہوگی تو پاکستان کے انٹرسٹ جو ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا. چائنا ہمارا وہ جو ہے بڑا اچھا دوست ہے جو بھی ہے, لیکن چائنا نے عمران خان کو نہیں چھڑوانا کبھی بھی, کیونکہ عمران خان کہتا ہے کہ جو آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اس میں ہمارے لوگوں کا فائدہ ہونا چاہیے. جس طرح سعودی عرب میں اس نے محمد بن سلمان آیا تھا, تو شاید محمد بن سلمان کو خان نے کہا تھا کہ یار میرے لوگوں کا خیال کرو, مزدور جو وہاں پہ طبقہ ہے اس کا خیال کرو. اور شاید محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ میں آپ کا امبیسڈر ہوں سعودی عرب کے اندر. یہ تو نوکر ہیں سارے یہاں پہ, آصم منیر اینڈ پارٹی جرنیل سارے سالے, بال کالے کرنے اور جو ہے وہ طاقت کی گولیاں کھانا اور ٹائی چی کرنے سے ان کو فرصت ہی نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کا کچھ انہوں نے کوئی خیال کرنا ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ اپنی گیم ڈال رہے ہیں, یہ اپنی نوکریاں سیٹ کر رہے ہیں. ریٹائرڈ کرنل کم کھ نہیں کرنا, 7-8 لاکھ روپے اسلام آباد میں چائنیز کمپنی کے اندر بیٹھے ہوئے, لائن لگی ہے بلو ایریا کے اندر. کیوں؟ کیونکہ فوجی ہے بھائی, اور پاکستان میں بجٹ جتنا بھی ہے فوج کے ذریعے آتا ہے. چائنا کو بھی پتا ہے, چائنا کا کوئی انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کی جمہوریت کے اندر تو نہیں ہے. چائنا کا انٹرسٹ تو یہ ہے کہ مال لگاؤ اور مال بناؤ, اور مال بنانا 50-100% پروفٹ کے اوپر بنانا ہے. اور انسانی حقوق وغیرہ جو ہے وہ کہتے ہیں ٹکوسلے ان کو سائڈ کے اوپر رکھو, ڈنڈا دے کے سیدھا کرو, جس طرح ہم نے زنجانگ کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو قابو کیا ہے, اوگرز کو. اور یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, اس میں کون سی کوئی بات چھپی ہوئی ہے, ڈھکی چھپی بات ہے. لیکن آپ راضی ہیں تو آپ راضی رہیں, آپ نے چھتر ہی کھانے ہیں تو کوئی نہیں, وہ تیل لگا کے چھتر مارنے کو تیار ہیں, لیکن وہ اپنے ہاتھ سے وہ بھی نہیں مروائیں گے. وہاں بھی آرٹ آف وار آئے گا, وہاں بھی آرٹ آف وار یہ ہے کہ چھتر مروانے ہیں جن کو, تو ان کو مروائے جائیں, پاکستانیوں اپنی فوج سے مروائے جائیں. لیکن اگر فوجی یہ سمجھ رہے ہیں کہ چائنا آپ کو چھوڑ دے گا تو چندہ آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا. اس کے اوپر میں کل بات کر چکا ہوں. 2 سیکیورٹی ڈویژن جو انہوں نے اسپیشل پروٹیکشن ڈویژن کے نام کے اوپر آپ کو کوئی $3-4 بلین لگایا نا, آپ کو وہ سارا سود سمیت آپ سے نکلوائیں گے. اور آپ جن کے سر کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں, جن کو $100 دے کے آپ جو ہے 100 چھتر مارتے ہیں, وہ انہی سے ان کو $100 کی جگہ $100 دے کے 200 چھتر آپ کو مروائیں گے. بہت بڑی بھول ہے آپ کی, لگ پتا جائے گا. 7 سمندر پار بیٹھا ہے نا امریکہ, تو انہوں نے ہے رولا نہیں, وہ نال بیٹھے نے گوانڈی نے تو سوتر کرن گے, اور ہونا بھی چاہیے آپ لوگوں کو سوتر. اینی وے یہ کہانی ہے, باقی سارے فسانے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ بابے جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے کام کریں یا آپ کے لیے کام کریں. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, اور میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ سہیل افریدی والا بھی جو ڈرامہ ہے اس کو ایکسپوز کیا جائے. یہ جلد سے کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ, اور ٹارزن گروپ اور یہ جو اس وقت گروپ بنا ہوا ہے نا اسکرانڈو بریگیڈ, بہت خوش ہے. میرا نہیں خیال کہ ان کو خوش ہونا چاہیے. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا